बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी की ईद यानी ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अल्लाह की राह में दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करती है, जिसमें हर मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है। लेकिन इस कुर्बानी को करते वक्त चंद ख़ास बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना बजाय सवाब के और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के अल्लाह की नाराज़गी उठाना पड़ेगी। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे जानवरों की कुर्बानी करने से गुरेज करें। और वह 4 जानवर कौन कौन से हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला के बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे साले बेटा अता कर। यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। इब्रानी ज़ुबान में इस्माईल का तलफ़्फ़ुज़ शुमाइल है। शुमा के मानी है सुन, और यह अल्लाह के मुतरादिफ है। क्योंकि अल्लाह के लिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसीलिए आपका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर उन पर दुख भरी गुजरी। इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दें, ये लोग मेरी निगाह के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और इस्माईल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहाँ आज खाना काबा मौजूद है। उस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के साथ आप उन्हें वहाँ छोड़कर जब जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बयाबान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, क्या यह मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तभी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने बसाई एक औलाद ऐसे मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास। ऐ रब, हमें अता कायम रख। ऐ रब, बाज़ लोगों के दिल झुकते उनकी तरफ और उनको रोज़ी अता फरमा अपने फजल से, ताकि यह शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चंद रोज़ तक मशकीज़े से पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी ना उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वह सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नज़र न आया। फिर वह वापस वादी में आ गई और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह आपने सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के गिर्द 7 चक्कर लगाए। हज़रत हाजरा का यह जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने उसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों की साई करें। इस जस्तजू पर मुश्तमिल अमल की मकबूलियत का एक इशारा यह भी था कि 7वें चक्कर में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया और यह चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग उसे आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजर जाने के बाद चश्मे का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मौज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसके बाद अपने बच्चे को पानी पिलाया और ख़ुद उससे मुस्तफ़ीद हुई। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और उनकी तरफ से वही सुनाई, ऐ हाजरा, आप खौफज़दा ना हों
اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرا نامی قبیلہ پانی کی فراوانی دے کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تأمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل بڑھنی ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربانی کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منع میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، آسمان کے فرشتے زمین پر یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت محسوس نہ ہو اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دیجئے تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹوں کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش زمین پر ایک انسان کے اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اور جنت سے مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈھا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا، خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک ہم نے ذبح کر دیا ایک جانور کو اسماعیل کی جگہ۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں۔ ناظرین، قربانی اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اجتماعی قربانی ایک خوبصورت طریقہ ہے جس میں کئی افراد مل کر ایک بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ اس عمل میں بعض اہم نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتماعی قربانی کے وقت درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ قربانی کا سب سے اہم پہلو نیت کی درستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خلوص اور تقوی کے ساتھ دی گئی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یعنی اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2، حلال اور جائز مال سے قربانی کرنا۔ قربانی کے جانور کی خریداری حلال اور پاکیزہ مال سے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 3، جانور کا انتخاب۔ اجتماعی قربانی میں جانور کا انتخاب کرتے وقت اس کی صحت، عمر اور جسمانی حالت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جانور بیمار، لنگڑا، اندھا یا بہت کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں: کانا، بیمار، لنگڑا اور بہت کمزور۔ نمبر 4، اجتماعی نظم و ضبط۔ اجتماعی قربانی کے وقت نظم و ضبط اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ کوئی شخص پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 5، حصہ داروں کے حقوق۔ قربانی میں شریک تمام افراد کے حقوق اور حصے برابر ہونے چاہیے، کسی کے حصے میں کمی یا زیادتی نہ ہو۔ نمبر 6، ذبح کا طریقہ۔ اسلامی طریقہ کار کے مطابق جانوروں کو اللہ کا نام لے کر قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا چاہیے۔ نمبر 7، گوشت کی تقسیم۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مسنون ہے: ایک حصہ اپنے خاندان کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے۔ نمبر 8، صفائی اور حفظ نصیحت۔ جانور ذبح کرنے کے بعد جگہ کی صفائی اور باقیات کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے تاکہ ماحول آلودہ نہ ہو۔ نمبر 9، دعا اور تقوی۔ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، اجتماعی قربانی میں ایک عظیم عبادت ہے جس میں تقوی، اثار اور خلوص کا بڑا دخل ہے۔ اگر اس کے تمام تقاضے صحیح طور پر پورے کیے جائیں تو یہ عمل اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں جن کی تفصیل حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ نمبر 1، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ نمبر 2، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ذہن ہو اور ٹھیک طرح سے چل نہ سکتا ہو۔ نمبر 4، نہایت کمزور اور بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ بحوالہ ترمذی شریف، ابن ماجہ۔ دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قربانی کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 4 قسم کے جانور سے اجتناب کریں۔ ناظرین، قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، لہذا جو لوگ قربانی کرتے وقت ان 4 قسم کے جانوروں کا خیال نہیں رکھتے تو بجائے ثواب کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اٹھانا پڑے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو حلال رزق سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانی اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔